बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। ये चकवाल की तारीख बड़ी, वैसे तो ये सारा साल्ट रेंज देखें तो ये 1000 साल से 2 करोड़ साल पुरानी है, मगर ये धन 84 ये जो पूरा चकवाल का जो इलाका है तो इसकी 1000 साल तारीख भी बड़ी रोशन और तापनाक है। और बड़े ज़बरदस्त इधर मुहिमाती ख़ानदानों के झगड़े, कबायली लड़ाइयाँ, गक्खड़, मायर, मल, जंजुए, राजपूत, गक्खड़, और ये सारा एक तारीख का बड़ा 1000 साल का ये सफ़र है। तो ये राजा यासर सरफराज सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन, ये इन्होंने पूरा, ये दावेदार हैं कि इन्होंने बरतानिया के उधर लाइब्रेरी से ये एक रिकॉर्ड हासिल किया और ये पूरी 1000 साल की जो तारीख है उस पर उन्होंने बिल्कुल सारी तारीख और सन के हिसाब से उन्होंने ये सारा चकवाल की तारीख को खंगाला है। तो बहरहाल ये आपकी दिलचस्पी के लिए ये धन चकवाल यूट्यूब चैनल पर ये एक बड़ी तवील नशिस्त हुई है राजा यासर सरफराज के साथ, तो ये ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। ये बड़ी खुशकिस्मती है अदर लाइव फ्रॉम चकवाल प्रेस क्लब स्टूडियो। राजा यासर सरफराज सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन इधर मौजूद हैं और ये चकवाल की जो तारीख है और उस पर पूरा तकरीबन मुकम्मल अबूर हासिल है। तो तारीख में अभी कई बातें अभी ऐसी हैं कि जिसको अभी जब ये तहकीक हो रही है तो उसमें से कई जोतें निकल कर आ रही हैं और कई जो मफरूज़े उस वक़्त तारीखदानों ने जो तयन किए थे उसकी हालात और वाक़यात और सपोर्टिंग मटीरियल के साथ उसकी नफ़ी हो रही है और नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो राजा यासर साहब, आप धन 84 ये एक चकवाल का बड़ा काफ़ी वर्षा है और ये अगर आप अनवर बेग अवान की किताब धन मलूकी, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक धन थी। तो ये शहनशाह बाबर जब इधर से गुजरा 1525 में तो उसने ये बिरजब्बा से ये इसको कट किया इस पहाड़ को और ये धन पूरी दराजेल में गुजारी और 84 देहात अलाट किए जिनकी आखिर में लाम आता है नहीं लिखा, मगर फिर आगे से कैरी किया। साहबजादा दुलसी ने इस धन को आगे कैरी किया कि भाई ये धन 84, और उन्होंने वो जिंदगी वो वारी थी 16 जातों के उन्होंने नज़में भी लिखी धन 84 के अनुमान से, लतीफाल, ये मंगवाल, रुडरवाल, ये सारा जो है चिटाल। तो वो फिर मैंने भी डिस्ट्रिक्ट गजटेड जब देखा है तो उसमें 56 जो है 56 देहात फिर हम निकले हैं जिनके आखिर में लाम आता है। तो वो 84 का लफ्ज़ हुआ। तो ये धन 84 आप कैसे आप देखिए, पहले तो मैं ये क्लैरिटी दे दूं कि जो मलूकी धन है ये इसका असल पुराना नाम है इस इलाके का, और मलूकी धन प्रोबेबली राजा मल जो कि जंजुआ जो राजपूत हैं उनका एंसेस्टर था राजा मल, जिसके नाम पे मलोट का किला, जिसके रुइंस अभी भी मौजूद है। ये जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी पंजाब की गजनवी के आने से पहले, राजा जयपाल और राजा अनंतपाल, जिसके जी ये सन 950-980 में मुसलमान और राजा मल ने मलोट का किला बनाया। और ये गजनवी की कोई 2 पुश्ते बाद की बात है। और उसके जो डिसेंडेंट्स हैं ये सारे जो पहाड़ हैं आपके इलाका कहून में और झंगड़ में यहाँ के, और इवन वनार में भी ये हुक्मरान रहे एक लंबा अरसा यहाँ में। और ये जो इलाका है जिसको आप धन कहते हैं, जो धन आप कह रहे हैं, धन तो शायद वो अभी मैं उस पर एग्री नहीं करता, लेकिन जो धनी का इलाका है इसकी बहुत मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि इसके नाम धनी क्यों है। कोई एक अंग्रेज ने लिखा गया धनियाल राजपूत यहाँ से गुजर के गए थे, वो धनी का नाम दे गए। एक आप जो धन से बिगड़ के धन बन गया। लेकिन ये कोई रवायत, वैसे अनवर बेग अवान साहब ने भी ये कहा है कि ये डाल से दाल नहीं बनता यहाँ की रवायत में, तो ये इसलिए ऐसे नहीं है। उन्होंने एग्री नहीं किया, उन्होंने ये सिर्फ एक वर्जन बताया, एक वर्जन। एक जो वर्जन है वो एक यहाँ पे जो कानून गो थे, मलूक चंद नामी बंदा था जिसने कानून गोई की थी बाबर के जमाने में, तो वो कहता है कि धन मलूक चंद बाबर ने कहा, तो उससे ये धन बन गया। लेकिन ये मुख्तलिफ वर्जन्स हैं जिसपे कोई एग्रीमेंट नहीं है। असल बात ये आते हैं सेटलमेंट की तरफ। ये इलाका अनसेटल्ड था, जो जंजुए थे वो पहाड़ों में रहते थे क्योंकि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वही एक सेफ था उस वक्त, और बड़े यहाँ पे नफ्सा नफ्सी के हालात थे, कोई सेटल्ड गवर्नमेंट नहीं थी। हालांकि वो गजनवी के टाइम से लेके मुगलों के आने तक कभी एक पावर आ रही है एक जा रही है, तो ये समय ट्राइबल सा कल्चर था। जो ये
شمالی پٹوار ہے، یہاں پہ گکھڑ قوم طاقتور رہی ہے ایک بڑے لمبے عرصے سے، شاید غزنوی کے آنے سے پہلے سے، اور غزنوی کا انہوں نے مقابلہ کیا کہ ان کا اپنا ورژن یہ ہے کہ وہ ایران سے آئے غزنوی کے ساتھ اور یہاں پہ سیٹل ہوئے، لیکن وہ بھی ہسٹورک ہیں۔ تو جنجوئے اور گکھڑ جو ہیں یہ یہاں کے پرانے رولرز تھے اس پورے پٹوار کے، اور جو ساؤتھ سائڈ ہے وہ جنجوئے اور نارتھ پہ گکھڑ۔ یہ قوم کہتے ہیں زیادہ کنسنٹریشن قوم میں ہے جنجوئے کی قوم سے شروع ہو کے پہاڑوں پہ، اور لیکن پھر پنجاب پلینز میں دارا پور تک ان کا ہولڈ رہا ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی دارا پور کے راجے جو ہیں وہ جنجوئے ہی ہیں۔ تو یہ پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے۔ اب آتی ہے 84 کہ 84 ہوتا کیا ہے یا تلکہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو تلکہ کا کانسیپٹ ہے، ایک ہوتا تھا ٹرائبل سسٹم، غیر آباد جگہ، ایک کمپوننٹ ہوتا تھا جہاں سے ریونیو کلیکٹ ہوتا تھا، اس کو تلکہ ڈکلیئر کیا جاتا تھا، جہاں کی زمین آباد ہو جائے، جہاں پہ زمیندار بیٹھے ہوں جو آپ کو ٹیکس دے۔ تو یہ تقریباً علاؤ الدین خلجی کے دور سے 84 گاؤں کے تلکے بنانے کا رواج ہندوستان میں موجود تھا، جو کہ اور یہ جو تلکے ہیں یہ آپ کے پنڈی گھیب سے یا اٹک سے لے کے اور راجستھان تک 84 گاؤں کے تلکے موجود تھے اور مختلف ٹائمز پہ ایوالو ہوئے۔ جس بادشاہ نے آباد کیا تلکہ، اس کا پھر تلکہ دار مقرر کیا کسی نہ کسی قوم کے سربراہ کو جو وہاں پہ طاقتور قبائل بستے تھے۔ جس طرح آپ جیلوں میں جائیں تو کالا گجر کے چودھری ان کے بھی 84 گاؤں ہیں، وہ گجروں کے گجر 84 ہیں، یہ کالا گجر۔ اسی طرح گھیبی کے 84 گاؤں، خانپور کے 84 گاؤں، تو یہ کوئی 84 شام 84 آپ کے ادھر انڈیا میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ مگر اب وہ ایک اور ویو 84 اس کا ایک اور ویو بھی سامنے آیا کہ یہ چکور نمائندہ تھا، 84 کی جو ڈیفینیشن چکور نمائندہ تھا۔ یہ بیسیکلی جو آپ جس ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں یہ لنگوسٹکلی تو شاید ہو، لیکن جو 84 گاؤں سے ہی 84 بنتے ہیں، کئی 83 گاؤں کے بھی تلکے ہیں، 83 84 یا 85 گاؤں کے بھی ہیں، لیکن جنرلی 84 گاؤں کا تلکہ بنتا تھا۔ تو یہ تو کوئی ایک جگہ میں تو ہے نہیں، اور اگر آپ اس کی شکل بھی دیکھیں تو یہ کوئی چکور نہیں۔ میں آپ ذرا دھن 84 کو کس طرح لیتے ہیں؟ اب دھن 84 یا جو پہلے ملوکی دھن، جو ہاں اسی پہ آپ آتے ہیں، تو ملوکی دھن کی پہلے بات کریں کہ ملوکی دھن میں کون کون سے علاقے شامل تھے۔ شمال میں روپوال، جنوب میں تھرچک، میرا اور تھرچک، اور ادھر شمال میں ڈڈیال، مطلب یعنی کہ ادھر سے آئے گا ویسٹ تک، اور ساؤتھ میں سرکار ماہر، سرکار ماہر سے نیچے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ سیغل آباد کے ساتھ جو سرکار ماہر نامی گاؤں ہیں وہ دھن 84 کا آخری گاؤں ہے ساؤتھ میں، اور ادھر جو چور روڈ ہے اس پہ جیسی پہاڑ شروع ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے دھنی۔ میرا خیال ہے وہ یہاں کروٹوں کا گاؤں ہے وریامال، کریالہ وریامال، اور اس طرف وہ کیا کہتے ہیں دیدوال، یہ آخری موزے ہیں۔ اس کے بعد دھنی مطلب یہ ابھی لوکل 20-30 کلومیٹر کی یہ رینج ہے ساری، یہ تقریباً نہیں، وہ تو میرے تر چک تک بڑا دور تک جاتا ہے، وہ میرا تر چک سے اوپر ہوتا ہوا کار اس میں شامل نہیں، کار کی سائڈ سے ہوتا ہوا بھون، بھٹی، گجر، اتار، ولانا جو سارے ہمارے گاؤں ہیں، اور وہاں سے ہوتا ہوا نیچے یہ ادھر آ کے ادھر کریکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ شکل کوئی چکور شکل نہیں ہے، یہ ایک مطلب بون مرید یہ بھی پارٹ آف دھن 84 میرا ترچک، بون، مرید، بربر۔ اب جس طرح بون میں نام نہیں آتا، اس پہ یہ تصویر ملتی ہے کہ اگر بون مرید ٹھیک ہے، اور بھی یہ تو جو آپ کا آخری ہمارا جو اس طرف گاؤں ہے نا جی، وہ ہے گبیر کے کنارے کوٹ چودھری یعنی روپر، تو اس سے ادھر پھر عوام کاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو آپ کا گبیر کا نالا ہے وہ ڈویژن ہے عوام کاری کی اور دھنی کی۔ تو اس میں یہ جو دھن 84 ایریا آپ جو یہ بتا رہے ہیں جو اس میں آپ کس کی کنسنٹریشن دی ہے؟ اب یہ جو دھن 84 کا تعلقہ ہے اس کے اندر پھر علاقے ہیں جو اس کی سب ڈویژنز ہیں، ان کے اوپر علاقے داریاں پھر ہوتی تھی۔ میرے پاس اس کا تمام ریوینیو ریکارڈ بھی موجود ہے، آپ کو کسی دن دکھا دوں گا کہ علاقے دار حویلی کا کون تھا، روپوال کا کون تھا، بگیال کا کون تھا، چوپیدے کا کون، یہ علاقے پھر علاقہ چوپیدہ، پھر علاقہ پادشاہ، پھر علاقہ یہ حویلی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑا اور سینٹرل علاقہ ہے۔ اور میرا ترچک جو اس کو محل کہتے ہیں، اس کا پرانا نام محل ہے۔ اس کا پورا نقشہ بھی میں آپ کو آپ سے شیئر کروں۔ تو یہ وہ کون سا ایئر ہے جب آپ ایک دفعہ ادھر پریس کلب آپ کی جائیداد ساری ضبط ہو گئی؟ وہ بات اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ پہلے دھن 84 کے قائم ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ 84 وہ تو سارا سمجھ آ گیا نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیٹلمنٹ جو ہے پہلے تو جو کی حکومت، یہ لوگ یہاں پہ نہیں رہتے تھے، نہ مائر، نہ مغل، نہ کھوٹ۔ یہ لوگ جو ہے جو مغل کثر ٹرائب ہے،
ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ بابر کی فوج میں تھے اور سینٹرل ایشیا سے آئے بابر کے ساتھ. تو یعنی کہ ان کا اپنا بھی کلیم یہی ہے اور ان کی جو ظاہر شکل صورت ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ یقیناً منگول نسل سے ان کا تعلق ہے اور یہ مغل ہیں اور ان کو بابر نے ہی یہاں پہ سیٹل کیا, اس سے پہلے یہاں پہ وہ نہیں تھے. اس کے بعد دوسری قوم ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں جو کوٹانی میں زیادہ جس کی کنسنٹریشن ہے وہ کوٹ ہے. وہ علاقہ ہی ان کے نام پہ ہے کوٹانی, بلے کریالے کے ساتھ کا علاقہ. آج تک وہ وہیں پہ مالک ہیں ان گاؤں کے اور وہ ان کی ملکیت ہے. اور وہ تقریباً 7-8 گاؤں ہیں جو کوٹانی میں, وہ وہیں پہ ان کی کنسنٹریشن. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی بابر کے ساتھ شامل, ان کا اپنا کلیم ہے کہ ہم بابر کی فوج کے ساتھ شامل ہوئے, ہم نے پانی نکالنے میں مدد کی اور ہمیں یہ 7 گاؤں لوٹ ہوئے. اور تیسری قوم ہے جس کی میجورٹی وہ پھر کلیم ٹھیک ہے کہ یہ کاٹ کے پانی پھینکا گیا. یہ پورے کے پورے دھن چوراسی میں پانی نہیں تھا, صرف ایسٹرن پارٹ جو ہے جو کہ ابھی بھی آپ جا کے غور سے ابھی دیکھیں وشاکھا آج چلے جائیں کیمرہ مین لے کے تو آپ کو نظر آئے گی کہ پیالے جیسی شکل ہے. یہ آپ جو آپ کا مین جس کو کہتے ہیں ڈوڈیال روڈ, اس کے آپ مشرق میں جائیں گے اور گھوڑی گلا کے مقام تک آپ کو ایک پیالہ سا نظر آتا ہے بہت بڑا, اور ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ کسی لیک کے آثار ہیں. تو آپ کو ابھی بھی آثار مل جائیں گے. آپ یہ ابھی کیمرہ مین لے کے جائے اور آپ کو لگے گا کہ باقی زمین اونچی ہے اور وہ زمین نیچے ہے ساری. اور وہ ایک ایسٹرن پارٹ آف دھنی ہے, وہ پورا کا پورا دھنی نہیں تھا جو پانی کے نیچے تھا, صرف جو گہرا علاقہ تھا وہ تھا, ایک بہت بڑی جھیل تھی. تو وہ ابھی جب یہ فلسفہ بھی کوئی ہے حقیقت کے قریب ہے کہ یہ جتنے دھن چوراسی کے گاؤں ہیں ان کے دیہات سے نالا گزرتا ہے, نالا پانی گزرتا ہے پانی. دیکھیں میں اس کے بعد یہ دور ہے جو کہ اگر آپ مہروں کا شجرہ سب دیکھیں جو تیسری قوم ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا, تو صدر خان ان کا جو اس وقت بادشاہ تھا یا چیف تھا یا سردار تھا, اس کو بابر نے چودھری کا خطاب دیا. اگر آپ ان کا شجرہ نسب اٹھا کے دیکھیں تو پہلی دفعہ چودھری صدر جو ہے وہ چودھری کا لفظ جو ہے وہ صدر کے لفظ کے ساتھ کر گیا. اس سے پہلے اسی کے نام پہ صدر گاؤں ہے, اور اس کے بیٹے تھے چکو, مرید, کرن اور ویر اور متا, 5 بیٹے تھے. 3 بیٹوں کے نام پہ گاؤں ابھی تک موجود ہے. چکو کے نام پہ چکوال ہے. اگر آپ چکوال کے چودھری کا شجرہ دیکھیں تو چکو سے ہی جا کے ملتا ہے. مرید کے چودھری یہ چکو کی نسل سے 5ویں پشت میں تھے, 5ویں 6ٹھی پشت میں. اسی طرح جو پاچھان کا علاقہ ہے جو چودھری سرفراز وغیرہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویر کی اولاد, پتی ویر کہتے ہیں. وہ پاچھان سے لے کے سرکار ماہر تک جو پاچھان کا علاقہ ہے وہاں پہ ہے. جو ببیال کا علاقہ ہے جو دلہ نیلا ہے بل کسر, یہ سارا مغل کسر علاقہ ہے جس کے دلے والے جو چودھری ہیں یہ اس کے چیف تھے, سردار تھے. اسی طرح جو چوپیدا کا علاقہ ہے یہ منگوال سے لے کے ڈڈیال تک کا علاقہ ہے. اور جو میرا ترچک ہے اور کوٹ چودھری یہ چوپیدا علاقے, ٹھیک ہے. اور جو روپال علاقہ ہے اور اس کے ساتھ تھرچک محل جس کو کہتے ہیں, یہ علاقے میں ہمارے کوٹ چودھری کے جو چکوال کے چودھری ہیں یہ انہی کے اندر تھا. تو یہ کوٹ یہاں سے چلے گئے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ میرے ترچک میں ابھی بھی چودھری شیر علی خان جو ہمارے وزیر ہیں اٹک اپنے حال سے الیکشن لڑتے ہیں, وہ میرا ترچک بھی ان کا گاؤں ہے. ارد گرد بہت سارے گاؤں, کلو اور ایک لمبی لسٹ ہے گاؤں کی. تو ابھی تک ان کی ملکیت ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہسٹری چینج ہو گئی ہے. یہ اسی طرح روپ پال کے علاقے میں تقریباً میجورٹی گاؤں جو ہیں وہ روپ پال والے چودھریوں کے ہیں یا کوٹ والے چودھریوں کے ہیں جو کہ سردار عباس ہو رہے ہیں ان کی فیملی. تو یہ انہی کی ملکیت تھی یہ گاؤں اور ابھی تک ہے. دلہے کے چودھریوں کی بہت بڑی ملکیت تھی علاقہ ببیال میں, اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی ہے, کچھ نے بیچ دیے. تو یہ جو لوگ, اور اسی طرح چکوال جو ہے وہ بھی اسی طرح لوگ وہی بیٹھے ہیں جو آج سے بابر کے دور میں تھے. تو یعنی کہ 500 سال میں کوئی لوگ ادھر سے ادھر نہیں گئے. یعنی کہ یہ نون ہسٹری ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خلائی مخلوق آ گئی. اس کو آپ محکمہ مال کا ریکارڈ دیکھیں گے نا تو اس سے آپ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اگر آپ چکوال کا محکمہ مال کا رجسٹر اٹھوائیں گے پٹوار خانے میں, آپ کو کسی ہسٹورین کی ضرورت کوئی نہیں. جلد نمبر 1 کے پہلے سمے پہ کس کا نام ہے, اگر اس پہ جو 4 پتیاں ماہر بناس کی پتی اور لداخ بڑی پتی ہے اس کے نام سے وہ شروع ہوتا ہے, اس میں راجہ سرفراز خان کا یا ہماری فیملی کے نام سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک. ابھی یہ پنجاب حکومت یہ سارا کو کمپیوٹرائز اور سارا کر رہے ہیں, تو یہ سارا ٹھیک اپڈیٹ ہو رہا ہے جی. یہ دیکھیں 1860 میں جب انگریز آئے تھے نا تو انہوں نے یہاں پہ سیٹلمنٹ کی تھی. پہلے ہم دھن 84 کی بات کو ختم کر لیں. اب یہ 84 گاؤں کا تلقہ ہے نا, اس پہ تلق داری کے حقوق جو ہیں وہ مغلوں نے, جو کہ مغل بادشاہ تھے, انہوں نے اس کی 2 ونڈ کی اس وقت تلق داری کی. وہ چکوال کے چودھریوں میں اور دلہے کے چودھریوں میں ونڈ کر دی بیسیکلی. باقی ان کے رشتہ دار ہیں بلکسر والے اور منگوال والے, اور یہ چکوال کے رشتہ دار ہیں کوٹ والے. اور یہ بھی ساری ڈیٹیل آپ کو ڈسٹرکٹ گیزیٹیئر جیلم کے اندر مل جائے گی.
یہ تلقداری کی بانٹ تھی کہ آپ نے ان علاقوں کا ٹیکس لینا ہے، آپ نے ان کا لینا ہے، اس کا چوتھا حصہ آپ نے رکھنا ہے. چودھری اس لیے مغل دور میں یہ سیٹلمنٹ ہوئی. اس کے بعد آپ کو جو کل کوئی غلط بات کر رہا تھا ذکر کے جو ہوا یہ وہ کلیریفیکیشن ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو ضروری کہ جب ہمایوں جو ہے وہ بھاگ کے گیا یہاں سے ایران کی طرف تو گکھڑوں نے اس کی سپورٹ کی جو کہ بڑی طاقتور قوم ہے. تو جب وہ ہمایوں واپس آیا شہنشاہ ایران کی مدد سے شیر شاہ سوری کے مرنے کے بعد تو اس نے یہ پورا علاقہ اٹک سے لے کے جیلم تک گکھڑوں کی ملکیت میں دے دیا. تو جو دھن چوراسی کی تلقداری تھی وہ یہاں کے جو مقامی چودھری ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل کے گکھڑوں کے اندر چلی گئی اور انہوں نے اپنا گکھڑ پنڈی میں پنڈی بیسیکلی پنڈی خانپور یہ سارے گکھڑوں کا علاقہ ہے. یہ راجا جو سارنگ خان تھا سلطان سارنگ خان یا ابھی کانپور والے جو راجے ہیں یہ گکھڑ ہی ہیں سلطان سارنگ کی اولاد ہے. یا ہاتھی خان تھا یا یہ جو پنڈی میں راجا ظہور اختر وغیرہ یہ ان کے چیف ہیں. تو یہ ان کی اپنی کتاب ہے کہ گور نامہ جو کہ فارسی میں ہے اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. جبار قلی خان جو گکھڑوں کا تھا اس سے کہتے ہیں انچارج تھا یا کردار اس کو کہتے تھے وہ جبیر پور نامی گاؤں اس کے نام پہ ہے. وہ چکوال کے بالکل سر کے اوپر انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ چکوال کے چودھری کو مانیٹر کر سکے یہاں بیٹھ کے. گکھڑوں نے بنایا تھا اور جبیر پور جبار قلی خان گکھڑ کے نام پہ ہے. تو یہ کوئی اس سے پرانا گاؤں نہیں ہے. اگر آپ کہنا کہ بابر جبیر پور سے گزر گیا تو سب تو جبیر پور تھا ہی نہیں. چکوال بنایا چکو نے جو بابر کے بعد ہمایوں کے دور میں تھا اور جبیر پور اس کے بعد بنا ہے یعنی کہ جب گکھڑوں کی حکمرانی تھی اور یہ تقریباً اکبر کی دور سے لے کے اور اورنگزیب کے دور تک یہاں پہ گکھڑوں کی حکومت تھی. اور یہ جو قومیں ہیں یہاں پہ میر کوٹ یا مغل یہ جو لینڈ اوننگ قومیں تھیں یہ ان کو ٹریبیوٹ دیتی تھی یہاں سے لڑتی بھڑتی رہتی تھی. انہوں نے اپنی جو کہ گور نامہ ہسٹری اس میں لکھا ہے کہ یہ چکوال کے چودھری ہمیں بہت تنگ کرتے تھے اور ہمیں پیسے نہیں دیتے تھے اور ہمارے بندوں کو قتل کر دیتے تھے. یہ انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے اور جب ہم ان پہ حملہ آور ہوتے تھے تو یہ میرے سے جا کے پہاڑوں میں جا کے پناہ لے گئے تھے. جنہوں نے اپنے پورا پہلا گراف اس میں گکھڑوں کی ہسٹری میں لکھا. اب یہ ہوا یہ کہ جب اورنگزیب کی وفات ہوئی تو اس کے بیٹے معظم اور اعظم میں آپس میں جنگ چھڑ گئی. تو جو یہ چکوال اور دلے کے چودھری ہیں یہ مل گئے معظم کے ساتھ اور اعظم جو ہے اس کی سپورٹ حاصل تھی جنجوؤں کو اور گکھڑوں کو. تو جب وہ اعظم ہار گیا اور معظم جیت گیا تو معظم نے دوبارہ سے گدا بیگ خان جس کا ابھی اب ذکر کر رہے تھے اس کو چودھری مقرر کر دیا دھن چوراس کا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ایک پنجابی میں یہاں پہ کہاوت سنی ہوگی کہ دھن گدے دی رن. ٹھیک ہے. یہ ایک ابھی تک ہمارے کلچر میں موجود ہے. یہ اسی مناسبت سے ہے کہ جب گدا بیگ خان کو 84 گاؤں کا چودھری بنایا تو یہ معظم شاہ یہ ابھی 1700 کی بات کر رہے ہیں یہ تقریباً 1707 اورنگزیب کی بیعت کے بعد معظم اس کا بیٹا جو معظم شاہ ہے یہ اس نے دھن 84 کا چودھری گدا بیگ خان کو بنایا تھا. اور لیکن صرف جو ببیال کے چودھری ہیں وہ تلقداری اپنی خود ان کی علیحدہ تھی ان کا کوئی اس کے اندر نہیں تھا. لیکن وہ 12 دھن 84 میں یہ سیٹلمنٹ تھی. یہ جو ہے سیٹلمنٹ یہ انگریز دور تک ایسی رہی. سکھوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. وہ جو کل کہیں بات آپ کر رہے تھے نا کہ سکھوں نے دھن 84 بنائی. سکھوں نے یہ نہیں کیا سکھ جب یہاں پہ آئے انہوں نے کہا یہ جو سیٹلمنٹ ہے یہ برقرار رہے گی. اس میں کچھ عرصہ پھر سکھوں کی چودھریوں سے لڑائی ہوگی اور انہوں نے نئے چودھری مقرر کیے. یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی ایک کوئی تاریخی ہے اگر وہ سارے وہ بڑے جو لاٹ پہ قتل کیے وہ ایسے ہوا کہ یہ جو پرانے چودھری تھے نا جو گدا بیگ خان کی اولاد تھی اور جو ادھر ببیال میں چودھری نواب خان تھے دلے کے ان کی جو اولاد تھی انہوں نے ٹیکس دینا بند کر دیا رنجیت سنگھ کو کہ وہ عوامی مالک ہیں ہم خود ہی کھائیں گے. تو اس نے پھر فوج بھیجی اپنی اور پھر اس نے فوج بھیج کے ان کو گرفتار کر کے لے گیا اور نئے چودھری اپوائنٹ کیے جو انہی قوموں سے تھے جیسے چکرال کے چودھری یا بگوال کے چودھری یا چک گکھڑ کے چودھری اور یہ پوری یہ گاؤں کی لسٹ ہے چودھری کے چودھری. یہ ان کو نیا چودھری مقرر کیا اور انہوں نے کہا اب تمہارے پاس تلقداری کے رائٹ ہیں. تو پھر یہ جو پرانے چودھری تھے جو اپنے آپ کو چودھری حال کہتے ہیں انہوں نے ان کا ایک کھانا پکایا چکوال شہر کے سینٹر میں جو علی چودھری محمد علی خان کا گھر ہے ادھر ایک پکی مسجد بھی ہے بابر کے دور کی بنی سوری اورنگزیب کے دور کی بنی یہ چودھری گدا بیگ خان بن رہی تھی ان کے گھر کے بالکل ساتھ چکوال کے سینٹر ہے. اس وہاں پہ کھانا پکایا گیا جس میں پھر قتل عام کیا گیا اور چودھریوں پہ جو نئے چکوال یہ بات ہے رنجیت سنگھ کے دور کی 1820-21 کی. اور اس میں یہ بھی سارا جو بات ہے یہ سیٹلمنٹ رپورٹر گیزیٹیئر میں ریکارڈڈ ہے. یہ قتل والی بات نہ صرف ریکارڈڈ ہے بلکہ ان کی جو ساری اولادیں ان کو ابھی تک پتہ ہے. اور وہ یہ جو دشمنی ہے اتنی قائم رہی کہ سیاست میں بھی یہی دشمنی ہے. ابھی جو آپ کو بگوال کی اور کوٹ چودھری کی لڑائی جو الیکشن میں نظر آتی ہے اس کا تاریخی پس منظر وہی کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس کے بعد پھر اور واقعات ہوئے, رنجیت سنگھ نے پھر ان کو معاف کر دیا پرانے چودھریوں کو, اور پھر دوبارہ لگا دیا, پھر رنجیت سنگھ ختم ہو گیا, پھر انگریز آ گئے. جب انگریز آئے تو چرٹ سنگھ جو سکھ ایک جنرل تھا, اس نے بغاوت کی, بغاوت کیا کی, آزادی کی جنگ لڑی, پنجاب کی آزادی کی جنگ چیڑیاں والا میں انگریز سرکار کے خلاف, کیونکہ لاہور دربار جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مل چکا تھا رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد, تو اس کو بغاوت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لاہور دربار کے خلاف بغاوت تھی, لیکن اصل میں تو وہ پنجاب کی آزادی کی جنگ تھی 1849 میں, یہ چیڑیاں والا کے مقام پہ لڑی گئی. اس میں انگریزوں نے پہلے وارننگ دی تھی کہ جس نے بھی سکھوں کا ساتھ دیا اس کی تمام تلقداریاں جاگیرداریاں ضبط ہو جائیں گی. اس میں جو چکوال کے چودھری تھے انہوں نے, اور کوٹ والے جو چودھری جو کہ چکوال کے تھے, انہوں نے ساتھ دیا سکھوں کا. جو دولے کے چودھری تھے وہ انڈیپینڈنٹ رہے, انہوں نے کوئی دخل نہیں دیا, نیوٹرل رہے. نتیجے میں چکوال کے چودھری کی تمام جائیدادیں ضبط ہو گئی, جاگیریں بھی ضبط. آپ کے فور فادر نے وہ میرے جو بڑے تھے چودھری جان خان اور ان کے چھوٹے بھائی چودھری نور خان, جن کا آپ پیچھے ذکر بھی کر رہے تھے, یہ ان کو لیڈ کر رہے تھے ظاہر ہے چکوال کے چودھریوں کو. تو یہ جب فتح تو مل گئی ادھر چیڑیاں والا میں, لیکن تھوڑے دنوں بعد گجرات میں ایک اور جنگ ہوئی جس میں شکست مکمل سکھوں کو ہوگی, اور اس کے بعد جب انگریزوں نے کہا کہ ہر چیز ضبط کر لو, تو لیڈی جارج لارنس جو گورنر کی بابی تھی وہ یہاں سے گزر رہی تھی, وہ اغوا ہو گئی, وہ بھی پرچہ جو ہے وہ انہی پہ ہو گیا چکوال کے چودھریوں میں والے بڑوں پہ. اس کے نتیجے میں یہ تمام جو پروپرائٹری لینڈ تھی یہ بھی ان کی ضبط ہو گئی, اور یہ کیس 12-13 سال چلتا رہا, اور 1860 میں سیٹلمنٹ ہو گئی, جس کے نتیجے میں جو لوگ ان جو چودھری تھے ان کے لیے زمینیں کاشت کرتے تھے, جو جن کو ہم جٹ زمیندار بھی کہتے ہیں, انگریزوں نے کہا میں بانٹ دو زمینیں ان کی ساری زمینداروں میں. تو اس کے نتیجے میں یہ تمام جو گاؤں ہیں ان میں جو کلٹیویٹرز تھے ان کو ملکانہ حقوق مل گئے, جو کہ اچھا ہی ہوا میرے خیال. اور جو چودھری تھے وہ فارغ ہو گئے. پھر 1862 میں کوئی ایک صلح ہوئی, اور پھر ایک ان کو کیس لڑ کو ان کو ملکانہ حقوق دوبارہ انگریزوں نے دے دیے, لیکن وہ ملکانہ حقوق مختصر تھے, وہ اس طرح پہلے جیسے نہیں تھے. وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی زمین سیل ہوگی اس علاقے میں اس کا ایک ملکانہ آپ کو ملے گا, جو کہ ابھی تک پاکستان بننے تک جو ہے وہ ان کو ملتا رہا. اب پھر پاکستان بننے کے بعد کیونکہ یہ سسٹم ختم ہو گیا تو یہ پھر انگریزوں نے جاگیرداری سسٹم ابالش بھی کیا, تو یہ اس طرح چلتا. لیکن یہ دھن چوراسی کی بیسک ہسٹری یہ ہے, اور اس کو جو یہ تعلقداریاں تھیں اسی طرح تھی, ان کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. یہ کوئی ایسی کوئی اسپیس سائنس نہیں ہے کہ کسی کو نہ ملے. میں یہ سارا ریکارڈ جو ہے انگلینڈ کی جو برٹش لائبریری انگلینڈ میں جو ہے اس سے نکلوا کے لائے ہیں, میرے پاس گھر پڑا ہے, میں آپ کو کاپی اس کی دے رہا ہوں. وہ ابھی اب آخری بات یہ, اور اس میں سب سے آپ کو جو اہم بات بتاتا ہوں, ایک قوم ہے جس کا رول ہے, جس کا کالی داس اور ملوک چند جس قوم سے تعلق تھے, ہاں اس کی کالی داس کی قبر جو ہے وہ کلرکار میں, سمادھی قبر تو نہیں, وہ ہندو تھا, وہ جو ہے گڈیوک کہلاتے ہیں. گڈیوک یہ جو گڈیوک ہے بیسیکلی یہ قانون گو ہیں, یہ کھتری تھے ہندو, کھتریوں کا کام یہ ہوتا, یہ پڑھے لکھے ہوتے تھے اور یہ بیوروکریٹ تھے بیسیکلی. تو یہ 84 گاؤں کی ساری جو قانون گوئی ہے یہ ملوک چند نے کی, کالی داس کا بیٹا تھا, اور اس کو علاقہ کہون میں 7 گاؤں کی ایک جاگیر جو ہے وہ مغلوں نے الاٹ کی تھی. جو ڈلوال کے جو گڈیوک ہیں جن کو دیوان خاندان کہتے ہیں, ان کے پاس ایک بہت عرصے تک وہ جاگیر رہی, ان کے کاغذ بھی ان کے پاس موجود ہیں. انہوں نے گلدستہ گڈیوک ایک کتاب لکھی ہے. اگر کسی نے دھنی کی ایکچولی ہسٹری پڑھنی ہے تو ایک نیوٹرل ویو جو ہے وہ آپ کو گڈیوکوں کی کتاب سے اس لیے ملے گا کیونکہ وہ خود تو مالک نہیں تھے یہاں پہ, اور انہوں نے جو ویو دیا, اگر آپ کسی مہر سے پوچھیں گے تو کہیں گے مہر ہی سب کو بڑے سن, تو مغل سے پوچھیں گے مغل ہی بڑے سن. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نیوٹرل پوائنٹ آف ویو پڑھیں, اور نیوٹرل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیسیکلی گلدستہ گڈیوک ایک کتاب ہے جو کہ اویلیبل ہے. یہ جو جیلم روڈ پہ شیخ اسلام خان ہے یہ اسی گڈیوک کا نام سے ان کا تعلق ہے, جی ان کی بہو ہے. تو یہ مسلمان ہو گئے تھے, اور یہ کھوکھر میں ان کے گاؤں ہے, جو شیخ وقار کے والد تھا اس کا بھی تعلق جو ہے وہ کھوکھر سے ہی تھا. تو یہ کھوکھر میں شیخ کہلاتے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے. اسی طرح یہ بون میں بھی 2-4 گھر ہیں, اور کرنکار میں بھی کرن سعید وغیرہ ہیں. یہ بیسیکلی گڈیوک کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں. باقی یہ دیوان مل راج جو تھا جو اندر رنجیت سنگھ کے دور میں, وہ بھی گڈیوک تھا لیکن وہ ہندو تھا. جو ان کی میجر برانچ ہے وہ ہندو ہے. یہ چھوٹے سے کم تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے,
जो हिंदू के लोग हैं वो सारे इंडिया चले गए हैं और दीवान कहलाते हैं, दीवान खानदान, दीवान बोलो। तो ये अभी आप ये 1947 में जो बंटवारा हुआ है बड़े सगीर और सारा इधर चकवाल में भी, तो इधर 90% तकरीबन डोमिनेशन हिंदुओं की थी, उसमें थोड़ा कोई तरीकी कोई डोमिनेशन नहीं, डोमिनेशन होती है जमींदार क्लास फाइनेंशियली, यहाँ पे वो अमीर थे क्योंकि वो बनिए जो थे वो तकरीबन ज्यादा हिंदू थे, या खत्री थे या बनिए थे। खत्री और बनिए दोनों वेश कास्ट हैं। जो बनिए है वो बेसिकली सूद पे पैसे देते हैं। तो यहाँ के जो बड़े बड़े चौधरी थे इन्होंने सूद पे पैसे उधार लिए हुए थे उन बनियों से, और उनके बीच अंडर प्रेशर आए हुए थे, तो पार्टीशन की वजह से उनसे जान छूट गई। तो इसलिए बड़े खुश थे लोग कि वो चले गए, क्योंकि वो सूद दर सूद बनाते थे। मैं आपको एक पर्सनल वाकया सुनाता हूँ कि 1946 के इलेक्शन से पहले या 37 के इलेक्शन में मेरे नाना ने मुझे सुनाया कि हमें भी पैसों की जरूरत पड़ गई, हालांकि बड़ी अजीब बात लगती है कि रईस सरफराज साहब को पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। तो उन्होंने कहा इनसे ले आओ जरा बनियों से, तो कहते जैसे इलेक्शन खत्म हुए तो पैसे आ गए, हम उनको वापस करने गए। तो उन्होंने कहा नहीं रखिए, आप क्यों वापस करें, क्योंकि उनको तो फायदा तब होता है जब सूद बनता है, क्योंकि उनका बिजनेस सूद का था, तो उनको वापस लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था। वो चाहते थे कि जमींदारों को अपनी गिरफ्त करें। तो ये यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू और सिख पॉपुलेशन है, वो राजपूत या जट नहीं थे, वो जमींदार ओनर नहीं थे जमीनों के, वो बेसिकली या मनी लैंडिंग का काम करते थे या कारोबारी थे, खतरी थे। ठीक है। तो वो सिवाय एक जागीर जो है ये इलाका जो कहून में या झंगड़ में, ये जो वाली बाला गांव है, यहाँ के सरदार बड़े सरदार थे। और एक करियाला में ब्राह्मणों का खानदान है जो अभी भी रविंद्र कुमार है, ये भी जागीरदार खानदान है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो खतरी थे। खतरी का मतलब है कि बिजनेस में उनका रोल था चकवाल पे, उनका होल्ड इस वजह से था कि उन्होंने जमींदारों को कर्जे दिए। अच्छा, तो अब आखिर में आप यही महाराज जी बड़ी गुड़ला को ये आज ये निश्चित हुई है, तो वो अगर आज आप डॉक्यूमेंट मुझे वो जो आप बता रहे हैं वो एक तो मैं ये किताब आज मुकम्मल हो गई है। मैंने आपको कहा था ना कि इस पे किताब मैं लिखूंगा, ये आज किताब नहीं, हाँ आज ये सारी हिस्ट्री आज जब डॉक्यूमेंटिंग आ जाएगी तो अगर किसी को कोई इख्तलाफ है तो वो आगे मैं आपको जी देखें, मेरे पास जो संदें पड़ी हुई है ना अपने खानदान की, हमें जो आखिरी जागीर अलॉट हुई 1861 में सुलह के बाद, पहले अंग्रेजों ने हमारी चीज जब्त कर ली, तो चौधरी जान खान जो थे वो मेरे जो परदादा थे चौधरी औरंगजेब खान उनके वालिद थे, उनको 11 गांव की जागीर अलॉट हुई, जिसमें चकवाल से लेके भोन, भट्टी गुजर, मेंगण और हतार, वलाना, ये सारे गांव में लिखे हुए हैं, ये कोई और वो ऑथेंटिक मतलब वाइस राय की तरफ से अलॉटेड है, और वो हमारे गांव में थे रहे, अब हमने बेच बांट दिए हैं। अभी भी कुछ कंफर्मेशन है, कुछ जमीनें हमारी अभी बाकी हैं उनको। अब चकवाल की नंबरदारी देख लें, वो हमारे खानदान के पास है। अभी कल परसों शाहजहां सरफराज साहब नंबरदार मुकर्रर हुए चकवाल के दोबारा, तो वो ये नंबरदारियां भी उसी तरह बड़े बेटे की औलाद चली आती थी। तो इसलिए किसी गांव का अगर आपने चेक करना है कि यार दुल्हे का चौधरी कौन है, तो वहां की 4 नंबरदारियां, 4 पतियां जो वो होंगे वो बड़े 4 नंबरदारियां नहीं जरूरी नहीं है, आबादी के साथ चकवाल की 4 नंबरदारियां हैं, एक शाहजहां साहब के पास आ गई, बाकी तीनों पतियां जो चौधरी उनकी तीनों के पास एक नंबरदारी है। वो जो नंबरदार होता है वो आमतौर पे बड़े बेटे की औलाद से आता है। ठीक है, तो वो अभी बाकी 3 तो अफजल नंबरदार साहब थे, उनका बेटा होगा, एक अमजद होगा, एक औरंगजेब साहब थे, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है। ये आपको मैं सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अगर आप तहकीकात करेंगे ना तो महकमा माल से ही आपको हर चीज मिल जाएगी, आपको किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस मौजे में जाएंगे, ये मौजे जितने भी हैं ये सारे बाबर के जमाने से सेटल्ड हैं। इन मौजों का आप महकमा माल का रिकॉर्ड उठाएं, उधर जो मालिक बैठे हुए हैं वही यहाँ पे मालिक है पिछले 500 साल से, और जो उनकी हिस्ट्री है वो इस इलाके की हिस्ट्री है, एज सिंपल एज दैट। इससे दूसरी कोई बात नहीं। अगर एक बंदा वो मियां वाली जाके आपके वो एक नाजी साहब हैं, उन्होंने हिस्ट्री लिख दी चकवाल की, उनको क्या पता, एक आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो चेक करें आप। मैंने उस दिन आपने इधर बुक लॉन्च किया, वहां पे वो राजा साहब बैठे हुए थे डंडोत के, वो मैंने कहा जेडे थे असल पुराने सब तो पहले राजे सन और तुसी सो, तो तुम्हारा जिक्र ही कोई नहीं है। मुकम्मल होगी ना, आज आपकी हिस्ट्री मुकम्मल होगी। एक बात सवाल इसमें और मैं आपको, अवाम जो है, क्योंकि वो लाल में अवाम बहुत मौजूद है,
जिस जमाने में यहाँ पे जंजुओं की हुकूमत थी तो अवान जो है इनके लिए काश्त करते थे, ये टैक्स जंजुए लेते थे ऊपर से। ठीक। उसके बाद एक दौर में अवानों ने उनसे खुद मुख्तारी हासिल कर ली, जंजुओं को मार के भगा दिया वहां से, तो जंजुए अपने कबून में और चोए और इधर रह गए। इसी तरह जंगल में गुजर हैं, और जो कि इवन लुंडी पट्टी में भी ये जो कागज के हैं ये गुजर है बेसिकली, और ये इंडिपेंडेंट है, ये धनी धन 84 के अंदर नहीं आता है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है जनाब, और आपका नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, तो इस पे किताब लिखे रहना। ये वजह काम होगी ना, आज आपने देख ली ऐसा, ये इंशाल्लाह 2-3 महीने में इंशाल्लाह रुनमाई होगी। मैं आपको ऑथेंटिक नक्शा मेरा पिया जो कि अंग्रेज दौर का इस पूरे धन 84 का नक्शा, और ये जो गांव मैंने आपको इलाके बताए ना बब्याल और चौपैदा, ये भी उसमें मार्क है, समझ रहे? मैंने तो नहीं बनाया, मुझे सभी साहब जो हैरत होती है ना जी, वो ये है कि इस तमाम रिकॉर्ड जो कि मौजूद है, इसकी मौजूदगी में भी गलत हिस्ट्री चल रही होती है। एक पिक्चर बनवा दे सर। अच्छा, तो बारह जी ये आज धन 84 और ये जिला चकवाल की पुरानी और 500 साल तारीख जो है आज उसका इधर यादा हुआ है, तो इंशाल्लाह ये एक पुराना चकवाल की तारीख को महफूज करने के लिए मैंने अपनी खिदमात पेश की हुई हैं। तो इंशाल्लाह ये धन 84 के हवाले से ये जो खासकर कई भी जाके आज सारी बातें सामने मंजर आम पर आई हैं, तो इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट की शक्ल में इंशाल्लाह ये 2-3 लेकिन ऐसा एक बात आपने